अस्सलाम वालेकुम। मेरा 15 साला देवर रोज़ मुझे 5,000 का नोट देकर कहता कि भाभी आज इंजन बहुत गर्म है। देवर की बात सुनते ही शर्म से पानी पानी हो जाती और इसे वह नोट वापस कर देती। एक दिन सोचा देखूं तो सही 15 साला देवर का इंजन कैसा है। यही सोचकर रात को देवर के कमरे में चली गई, मगर उस रात मेरे होश ही उड़ गए। देवर ने आज फिर उसने वही हरकत की जो वो रोज़ करता था। वो क्या करता था, अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास था। वो चीज़ अभी भी मेरे हाथ में थी और मैं उस कमरे के सामने खड़ी थी। मैं मजबूर हो चुकी थी। आज मैं अंदर जाकर देखना चाहती थी कि ये आखिर रोज़ मुझे क्या कहता है, क्योंकि उस तरह की बात का कोई सीधा मतलब नहीं हो सकता था। लेकिन असल बात तो ये थी कि मैं उसे अभी तक एक बच्चा ही समझती थी। फिर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। अब समझ आई कि उसने मुझे पैसे क्यों दिए थे। मेरा नाम मारिया है। मेरी शक्ल सूरत काफ़ी खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, अपनी खाला के घर रहती थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया। उनका कहना था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा घर तलाश करना चाहती हूँ जहाँ पर ज़्यादा लोग ना हो, और उनको ऐसा ही घर मिल गया। मेरे शोहर का नाम अफजल था और उसका एक भाई था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। उस घर में सिर्फ दो लोग ही रहते थे। मेरे शोहर की करियाने की दुकान थी। उसने घर में काफ़ी सहूलियात मुहैया की हुई थी। मेरी शादी उसी शख्स के साथ हो गई और मैं उस घर में आ गई। उस घर में कोई औरत नहीं थी, इसलिए घर के काम मुझे ही करने पड़ते थे। लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरी ही हुकूमत थी और 3 लोगों के लिए खाना बना देना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। मेरा देवर अभी 15 साल का था, लेकिन कद में लंबा था तो जवान जहान लगता था। पूरा दिन घर पर ही बैठा रहता, कोई काम नहीं करता था। कमरे में ही रहता था जहाँ पर मेरे शोहर ने उसे कंप्यूटर लगा कर दिया हुआ था। मुझे यकीन था कि ये भी आजकल के लड़कों की तरह पूरा दिन कंप्यूटर पर बैठकर गेम से खेलता रहता होगा, जबकि मेरा शोहर इतनी मेहनत से काम किया करता था। मैं कहती थी कि ये भी दुकान पर जाया करे, लेकिन ये पूरा दिन घर पर ही रहता था। जब मैं शादी होकर इस घर में आई तो ये मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करता था। जाहिर है मैं शादीशुदा दुल्हन थी, मेरे पास नए जोड़े थे। मैं रोज़ कोई नया जोड़ा पहनती तो मेरे शोहर से पहले ये मेरी तारीफ़ कर देता और कहता कि भाभी, आज तो आप बला की हसीन लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। जब घर में नई दुल्हन आती है तो इस तरह से घर में किसी देवर या नंद का होना एक नॉर्मल सी बात होती है, और उनका आपकी तारीफ़ करना भी। पर मेरे देवर का अंदाज़ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। जो बात मेरे शोहर को बोलनी चाहिए थी, जो मैं अपने शोहर के मुंह से सुनना चाहती थी, वो बात वो बोल देता था। हर दिन उसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मैंने अपने शोहर से कहा कि जो पैसे मुझे सलामी और मुंह दिखाई में मिले थे वो ख़त्म हो गए हैं। आप मुझे महीने का ख़र्चा दिया करें, मैंने भी अपनी कोई चीज़ लेनी होती है। तो मेरे शोहर ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पास 1 रुपया, मेरी छोटी सी दुकान है और वो मोहल्ले में एक बहुत बड़ा स्टोर बन गया है। सारे मोहल्ले वाले वहीं पर जाते हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ कि करूँगा तो क्या करूँगा। ये पहली दफ़ा नहीं था कि मैं अपने शोहर से खर्चा मांग रही थी, इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ गया और हमारी आवाज़ें कमरे से बाहर जाने लगीं। मैंने कहा कि ये आपका मसला है कि इस घर को किस तरह से चलाना है, लेकिन मुझे खर्चा देना तो आपका फ़र्ज़ है। इस बात पर उसने मुझे बहुत बातें सुनाई कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा काम है मेरा साथ देना, और यहाँ पर तुम मुझसे हक़ ले रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। अगर यही बात है सिर्फ़ हक़ लेने की तो फिर ठीक है, तुम्हारा मेरे साथ क्या काम है। वो इतना कहकर कमरे से बाहर निकला तो सामने मेरा देवर खड़ा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने ये मंज़र देख लिया। मैं भी परेशान हो गई कि मुझसे कोई सवाल ना कर ले, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और अपने कमरे में चला गया। मुझे उस पर भी गुस्सा आने लगा। मैंने शाम को अपने शोहर से कहा कि आपका जवान जहान भाई है, उसको किसी काम पर क्यों नहीं लगाते। घर में 2 कमाने वाले होंगे तो घर के हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरे शोहर का कहना था कि ये मेरे माँ बाप का लाडला बच्चा था। जब वो इस दुनिया से गए थे तो उन्होंने कहा था कि इसका बहुत ख्याल रखना।
اس کی ہر خواہش پوری کرنا۔ میں اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، نہیں تو کہے گا کہ میرے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے اور بڑے بھائی نے مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ابھی تو یہ صرف 15 سال کا ہے، جب 20 سال کا ہوگا تو کوئی کاروبار کر لے گا، تب تک تمہیں بھی گزارا ہی کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر سے اتنا کہا کہ گزارا کچھ عرصے کا ہوتا ہے، ساری زندگی کا نہیں۔ اگر آپ مجبور ہیں تو ٹھیک ہے، میں کچھ عرصے گزارا کر لوں گی، لیکن ساری زندگی نہیں۔ مجبور ہیں تو ٹھیک ہے، میں کچھ عرصے گزارا کر لوں گی، لیکن ساری زندگی نہیں کر سکوں گی۔ اب میں اپنے گھر بھی نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہاں پر مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگتا تھا اور میرے ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتے تھے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے جب میں ایک دن حیران ہوئی۔ میرے دیور نے مجھے 5,000 روپے کا نوٹ دیا اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ تم یہ پیسے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ جمع کیے تھے کیا؟ جبکہ مجھے پتا تھا کہ وہ پیسے جمع کرنے میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنے بھائی سے پیسے لیتا تھا اور روز کے روز ہی وہ پیسے ختم کر دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے جمع کرنے کی عادت نہیں ہے، بس میں یہ آپ کو پیسے دے رہا ہوں، آپ چپ چاپ رکھ لیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں تم سے پیسے نہیں لینا چاہتی ہوں، تمہارے بھائی کو پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بھائی کو پتہ نہیں چلے گا، بس آپ یہ جلدی جلدی مجھے یہاں سے جانے دیں، آج انجن بہت زیادہ گرم ہے۔ یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ کس طرح کی بات کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا، اس طرح سے بھاگا کہ جیسے کسی کام کو کرنے کی جلدی میں ہے۔ میں نے نوٹ کی طرف دیکھا اور سوچنے لگی کہ مجھے یہ پیسے رکھ لینے چاہیے یا پھر نہیں، لیکن مجھے بھی ضرورت تھی۔ میری کچھ اپنی چیزیں بھی ختم ہو چکی تھیں جو میرے شوہر کی نظر میں بالکل ہی فضول تھیں، لیکن ان چیزوں کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے چہرے پر اچھی کریم نہیں لگاتے، اچھے شیمپو سے نہیں نہاتے، اپنا خیال نہیں رکھتے، تو آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور مجھے وقت سے پہلے بوڑھا ہونے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں نے پیسے اپنے پاس رکھ لیے کیونکہ بے شک مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میرا شوہر مجھے پیسے دینے سے انکاری تھا اور میرے بابا کہتے تھے کہ بھلا پیسے آتے ہوئے کسی کو بھلے لگتے ہیں۔ میں بازار چلی گئی اور میں نے ضرورت کی چیزیں لی اور اس کے علاوہ میں نے اپنے لیے چوڑیاں بھی لینی تھی۔ میں اپنے شوہر کو دکھانا چاہتی تھی۔ اگر وہ پوچھتا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو میں جھوٹ بول دیتی کہ میں نے امی سے کہا تھا، انہوں نے مجھے لے کر دی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میرا شوہر میری چوڑیاں دیکھتا، میرے دیور نے دیکھی اور اس نے کہا کہ بھابی، آپ کی گوری گوری کلائیوں میں یہ چوڑیاں تو بڑی ہی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ میں اپنے شوہر کی زبان سے بھی یہی سننا چاہتی تھی۔ اب وہ کچھ بولتا بھی تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ بات میرا دیور پہلے ہی بول چکا ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ جو تم نے پیسے دیے تھے ان سے ہی لی ہیں۔ اس نے کہا کہ بس اسی طرح آپ اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں لے لیا کریں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، اس گھر کو صاف بھی رکھتی ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے یہ گھر گھر نہیں لگتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، جب آپ یہاں پر نہیں تھی، ہوش تھا نہ کسی چیز کا، گندے کپڑوں کو ہی بار بار پہنتے رہتے تھے اور ٹھنڈا گرم کچا پکا جس طرح کا بھی کھانا مل جاتا کھا لیتے تھے۔ میں اس کی باتیں نہیں سننا چاہتی تھی، مجھے بھی بہت سے کام تھے۔ میں وہاں سے بہانہ کر کے چلی گئی۔ اگلے دن پھر ایسا ہوا کہ اس نے مجھے 5,000 روپے کا نوٹ دیا اور میں نے کہا کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ انجن بہت گرم رہتا ہے۔ کیا کروں؟ یہ پتہ نہیں کون سے انجن کی بات کر رہا تھا۔ وہ اس بات پر خود ہی ہنستا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس نے پھر مجھے 5,000 روپے کا نوٹ دیا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی، میرے شوہر نے مجھے اتنے پیسے نہیں دیے تھے، تو پھر یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آ رہا تھا؟ اور اگر اس کے پاس پیسے تھے تو یہ اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیتا تھا، جبکہ وہ بیچارہ بے حد پریشان رہتا تھا؟ میرا دیور کہتا تھا کہ آپ نے ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا، اور اگر مجھے پیسے مل رہے تھے تو مجھے بتانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ لیکن مجھے بہت ہی زیادہ عجیب بھی لگ رہا تھا۔ لیکن یہ کوئی ایسا کام تو نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے بعد میں اسے بھی پچھتانا پڑتا اور مجھے بھی، کیونکہ یہ تو پورا دن اپنے کمرے میں ہی بیٹھا رہتا تھا۔ دن میں ایک دفعہ ہی گھر سے باہر جاتا تھا، لیکن وہ بھی 5-10 منٹ کے لیے۔ اتنے سارے پیسے آخر کہاں سے لے کر آ رہا تھا؟ جہاں تک میں نے اس کے بارے میں سنا تھا،
یہ کوئی اتنے ذمہ دار انسان نہیں تھا۔ اس نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری تھی۔ گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے سب نے اسے بہت ہی لاڈلا بنا رکھا تھا۔ خاندان میں بھی سب یہی کہتے تھے کہ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، کیونکہ یہ ایک نہایت ہی غیر سنجیدہ لڑکا ہے اور اتنا سمجھدار نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے وقت کے لیے گھر سے باہر جائے اور اتنے سارے پیسے کما کر لے آئے۔ پر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ آم کھائیں درخت نہ گنیں، میں نے بھی یہی کیا اور اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ لیکن ایک دن میرے شوہر نے میرے پاس یہ سارے پیسے دیکھ لیے۔ مجھے جھوٹ بولنا پڑا کہ امی کے پیسے ہیں اور انہوں نے میرے پاس رکھوائے ہیں، لیکن میرے شوہر کو شک پڑ گیا اور اس نے کہا کہ تمہاری امی تم سے زیادہ سمجھدار ہیں تو تمہارے پاس پیسے کیوں رکھوائیں گی، اور انہوں نے کہا کہ ان سے کہو تمہارے پاس پیسے نہ رکھوائیں، کہیں بیچ میں سے خرچ ہو گئے تو پھر وہ باتیں کریں گے کہ شاید اس کا شوہر اسے پیسے نہیں دیتا جو ہمارے پیسے خرچ کر رہی ہے۔ میرے شوہر کو نہ صرف شک ہو گیا تھا بلکہ وہ شاید کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس سے جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں بڑی شرمندہ ہو گئی اور میں نے سوچ لیا کہ آئندہ دیور سے پیسے نہیں لوں گی۔ میرا دیور نہ جانے کہاں سے پیسے لے کر آ رہا تھا۔ میں نے لینے سے انکار کیا تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ پیسے لینے ہی ہوں گے، یہ پیسے میں نے تو آپ کے لیے ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ یہ مجھے اتنے سارے پیسے کیوں دیتا ہے۔ ایک دن میں ٹی وی پر ایک پروگرام دیکھ رہی تھی جس میں ایسے ہی ایک انجان شخص کسی عورت کو بہت سارے پیسے دیتا تھا، لیکن بالآخر ایک دن وہ اس کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ بلا وجہ تو تمہیں پیسے نہیں دیے تھے۔ اس ڈرامے میں یہ سکھایا جا رہا تھا کہ کبھی بھی کسی سے، کیونکہ بلا وجہ کوئی بھی کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی تھی اور میں نے سوچا کہ ہے تو یہ غیر ہی، میرا تو کچھ نہیں لگتا، میرے شوہر کا خون کا رشتہ ہے اس کے ساتھ، میرا تو نہیں ہے، اور پھر یہ مجھے بتانے سے منع بھی کیوں کرتا ہے۔ اس طرح تو کسی دن آ کر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو بہت بڑا فساد بن جائے گا۔ ہمیشہ اسی بات کو چھپایا جاتا ہے جو غلط ہوتی ہے، اسی لیے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ پھر میں اس بات پر سوچنے لگی کہ میرا دیور تو پورا دن اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ انجن گرم ہے۔ جیسا ہی وہ مجھے پیسے دیتا تھا یہ لفظ لازمی بولتا تھا کہ آج انجن بہت گرم ہے۔ آخر وہ کس انجن کی بات کر رہا تھا؟ اس کا انجن مجھے چیک کرنے کے لیے اس کے کمرے میں جانا ہی چاہیے تھا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ اس کے کمرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا پینا باہر ہی دے دیا کرو اور اگر کوئی چیز پکڑانی ہو تو باہر سے ہی پکڑا دیا کرو، یہ اس گھر کا اصول ہے اور اصول اس طرح کے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر کی بات بالکل ٹھیک تھی، گھر میں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے۔ وہ میرے کمرے میں نہیں آتا تھا، میں اس کے کمرے میں نہیں جاتی تھی، لیکن آج مجھے جا کر دیکھنا ہی تھا کہ آخر یہ کس انجن کی بات کر رہا ہے اور اتنے سارے پیسے کہاں سے لے کر آتا ہے۔ میں اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی اور وہ بھی اندر ہی تھا۔ میں نے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑ لیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ اس بات پر حیران ہوا کہ میں آج ان کے کمرے کے اندر کیوں آئی ہوں تو کہہ دوں گی کہ پانی دینے کے لیے آئی تھی۔ اگر کسی اور نے بھی دیکھا تو یہی بہانہ کر دوں گی۔ آخر ہم لوگ ایک ہی گھر میں تو رہتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب میں کمرے میں گئی تو میرا دیور کمپیوٹر کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا اور مجھے دیکھ کر اچانک سے چونکا۔ میں بھی اسے دیکھ کر حیران تھی کیونکہ میں دیکھ چکی تھی کہ وہ کمپیوٹر پر کیا کر رہا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ وہ اتنے سارے پیسے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر، میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا کہ بھابھی بھائی کو نہ بتائیے گا، لیکن میں اس کے قریب گئی اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ ایسی بات تو تمہارے بھائی کو فوراً بتانی چاہیے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کا بھائی کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ میرا دیور اپنے کمرے میں بیٹھ کر کوئی غلط کام نہیں کرتا بلکہ وہ آن لائن کما رہا تھا۔ وہ اسی کی زبان میں کہتا تھا کہ آج انجن گرم ہے، یعنی کہ آج سٹاک کافی اوپر ہے، کیونکہ وہ مجھے سچ بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بس یہی بات بول دیتا تھا۔ اسی طرح سے اسے پیسے ملتے تھے اور وہی پیسے نکلوانے کے لیے وہ دن میں ایک دفعہ گھر سے باہر بھی جایا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جب باپ بھائی سے خرچہ مانگ رہی تھی لیکن وہ دے نہیں رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا، کیونکہ آپ ہمارے گھر کا خیال رکھتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی کوئی کام کروں گا اور روز آپ کو پیسے دیا کروں گا، کیونکہ نہ صرف آپ میری ماں کی جیسی ہیں بلکہ میری بڑی بہن کی جگہ بھی ہیں۔
मेरे देवर का कहना था कि ये काम उसके कुछ दोस्त करते हैं और पहले भी उसने अपने भाई से बात की थी कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भाई इस काम को अच्छा नहीं समझता था, इसीलिए उसने इनकार कर दिया था। भाभी, तभी मैंने आपको कहा था कि आप भाई को ना बताना। मैंने वादा किया कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने उसे शाबाश दी, क्योंकि पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं और आजकल के दौर में जो भी मौका मिले उसे पकड़ लेना चाहिए। उस दिन के बाद से मेरी सोच बिल्कुल बदल गई थी और मैं अपने देवर का बहुत ख्याल रखती थी। वो तो मुझे अपनी बहन की जगह समझता था और मेरे लिए वो छोटे भाई के जैसा ही था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये बात अपने शोहर को बता दी और उसने भी मेरे देवर की तारीफ़ की और कहा कि वो ये काम करे, क्योंकि उसके बाद हमारे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने लगे थे और मेरे शोहर ने भी अपनी दुकान बेचकर उसी तरफ पैसे लगा लिए और आज हमारे पास अपना घर भी है और गाड़ी भी है। कभी ज़िंदगी में कुछ बदलना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।